بسم اللہ الرحمن الرحیم. Class FSC Part 1 English Unit Number 1 Responsibilities of Youth. نوجوانوں کی ذمہ داریاں. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, صدر مملکت، خواتین و حضرات. When I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me. جب وائس چانسلر میرے پاس اس مجموعے کو خطاب کرنے کی درخواست لے کر آئیں تو میں نے صاف الفاظ سے انہیں کہہ دیا کہ میری مصروفیات اتنی زیادہ ہے that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the greatest subject with which university deals. کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس خاص موقع پر تعلیمی لحاظ سے ایک اچھا سا تقریر تیار کر سکوں جو ان مضامین سے متعلق ہو جن میں یونیورسٹیاں تعلیم دیتی ہیں such as arts, history, philosophy, science, law and so on. مثال کے طور پر آرٹس، تاریخ، فلسفہ، سائنس، قانون اور اس طرح کی کئی اور مضامین. I did however promise to say a few words to the students on this occasion. تاہم میں نے طلباء سے کچھ وعدے کیے تھے کہ میں اس موقع پر کچھ الفاظ ضرور کہوں گا and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. اور یہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی بنا پر میں آج آپ سے خطاب کروں گا. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بڑی ستائشی الفاظ میں میرا تذکرہ کیا ہے. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do. معزز وائس چانسلر، آج میں جو کچھ ہوں اور جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. یہ صرف میں نے اپنے فرائض ادا کرنے کی بنا پر کیا ہے جو ہر ایک مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کرے دیانتداری سے اور بغیر کسی خود غرضی کے. In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state. آج آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں بحیثیت ایک سربراہ کے مخاطب نہیں ہوں but as a friend. بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے مخاطب ہوں. And as one who has always held you in affection. اور ایک ایسے دوست جس نے ہمیشہ بڑی عقیدت سے آپ کو دیکھا ہے. Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. آپ میں سے زیادہ لوگوں نے آج اپنی ڈپلوما اور ڈگریاں حاصل کی ہے اور اس بات پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. Just as you have won the laurels in your universities and qualified yourself. جس طرح آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے بڑے تمغے حاصل کیے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. اسی طرح میری خواہش ہے کہ جب آپ اس وسیع اور عالمی دنیا میں داخل ہو تو آپ کو کامیابی حاصل ہو. Many of you have come to the end of your scholastic careers and stand at the threshold of life. آپ میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو اپنی تعلیمی اختتام پر پہنچ گئے ہیں اور اب زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university. آپ نے پیشواؤں کے برعکس آپ خوش قسمتی سے جب یہ یونیورسٹی چھوڑیں گے to enter life under a sovereign independent state of your own. تو آپ ایک آزادانہ اور خود مختار مملکت میں داخل ہوں گے. It is necessary, یہ بات ضروری ہے that you and your other fellow students fully understand the implication of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. کہ آپ اور آپ کی دوسری ہم جماعت اچھی طرح اس مشکل اور بڑی تبدیلی کے اثرات کو سمجھ لے جو پاکستان کے بننے کے وقت سامنے آئی. We have broken the shackles of slavery. ہم نے غلامی کے ہتھکڑیوں کو توڑ دیا ہے. We are now a free people. اور اب ہم آزاد ہیں. اور state is our own. ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. اور government is our own government. اور ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. Of the people,
جو عوام کی حکومت ہے responsible to the people of the state, ریاست عوام کی ذمہ دار ہے and working for the good of the state, اور جو ریاست عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. Freedom, however, does not mean license. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اختیار مل گیا ہے. It does not mean that you can now behave just as you please. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہو آپ کر سکتے ہیں. And do what you like. یا جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ آپ کریں. Irrespective of the interest of other people or of the state. اس بات سے بالکل قطع نظر کہ ریاست یا لوگوں کے مفادات کیا ہے تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. A great responsibility rests on you. آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. And on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. جو کہ اس کے برعکس اب پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. اب یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک متحدہ اور منظم قوم کی طرح کام کریں. What is now required of us all is constructive spirit. اب ہمیں ایک تعمیری سوچ اپنانے کی ضرورت ہے and not the militant spirit of the days, اور اس جنگجو سرگرمی کی نہیں when we were fighting for our freedoms, جب ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. آزادی حاصل کرنے کے لیے جارحانہ جذبے سے تعمیری سوچ رکھنا زیادہ مشکل کم ہے. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. یہ بات حکومت چلانے سے یہ بات کئی زیادہ آسان ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑے یا آپ جیل چلے جائیں. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome. چلو میں آپ کو ان مشکلات کے بارے میں بتاتا ہوں جن پر ہم نے قابو پایا and of the dangers that still lie ahead, اور ان خطرات کے بارے میں بھی جو آگے آنے والے ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, اپنی کوششوں میں بری طرح ناکام ہونے کے بعد کہ پاکستان وجود میں آنے سے روک سکے، اور enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. ہماری دشمنوں نے اپنی توجہ ہمیں کمزور کرنے اور برباد کرنے کے طریقوں کی طرف مبذول کر دی. Thus hardly had the new state come into being, بمشکل ہماری نئی ریاست وجود میں آئی تھی when came the Punjab and Delhi Holocaust, کہ جب پنجاب اور دلی کی تباہی اور بربادی یعنی قتل عام کے واقعات سامنے آئے. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین اور بچوں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. And millions were uprooted from their houses. اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا. اور 50 lakh of these arrived in Punjab within a matter of weeks. اور چند ہفتوں کے اندر تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ بے گھر لوگ پنجاب آ پہنچے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and soul, ان بدقسمت روحانی اور جسمانی طور پر بدحال مہاجرین کی نگہداشت اور ان کے لیے مکان کا بندوبست کرنے جو تھا which might well have presented problems which might well have destroyed many a well-established states. اس سے اتنے مسائل سامنے آئے جو ایک مضبوط ریاست کو بھی برباد کر دیتے. Enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. لیکن ہمارے ان دشمنوں کو انتہائی مایوسی ہوئی جن کو امید تھی کہ پاکستان کو وجود میں آنے سے پہلے ختم کر دیا جائے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever.
پاکستان نے نہ صرف ان تذبذب کے صدمے کو برداشت کیا بلکہ اور مضبوط، پاکیزہ اور بہترین وسائل سے لیس ہو کر سامنے آیا۔ There followed in rapid succession other difficulties، اور اس کے بعد انتہائی تسلسل کے ساتھ اور کئی مسائل سامنے آئے، such as جیسے کہ withholding by India of our cash balances، ہندوستان کا ہمارے نقد پیسے روکنا، of our share of military equipment and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province، ہمارے جنگی وسائل پر قبضہ کرنا اور حال ہی میں آپ کے صوبے کے مکمل معاشی پابندی کا ارادہ کرنا۔ I have no doubt، اور مجھے اس بات کا یقین ہے، اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، that all right thinking men in the Indian domain deplore these happenings، کہ ہندوستان میں تمام مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ان واقعات پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ And I'm sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change، اور مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کا رویہ جو یہ سوچ رکھتے ہیں اور ان واقعات کے ذمہ دار ہیں، ان کی سوچ بدل جائے گی۔ But it is essential، لیکن یہ بات ضروری ہے that you should take note of these developments، یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آپ کو ان عناصر کا اندازہ ہو، آپ ان کو سمجھ لیں۔ They stress the importance of our continued vigilance on our part، وہ اس بات کی اہمیت پر زور دیتے ہیں کہ ہم ان پر مسلسل کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ Your main occupation should be in fairness to yourselves، آپ کی اولین ترجیح اپنے آپ سے ایمانداری ہونی چاہیے۔ In fairness to your parents، اپنے والدین سے، and indeed in fairness to your state، اور حقیقتاً ریاست سے دیانتداری ہونی چاہیے۔ To devote your attention solely to your studies، اور یہ کہ آپ اپنی تمام توجہ صرف اپنے مطالعے کی طرف مبذول کر دیں۔ It is only thus that you can equip yourself for the battle of life that lies ahead of you، اور صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح طور پر تیار کر سکیں زندگی کے وہ جنگ لڑنے کے لیے جو آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ Only this will you be an asset and a source of strength and of pride to your state، اور صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنی ملک کے لیے ایک اثاثہ، طاقت اور فخر کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems، اور صرف یہی طریقہ ہے جس سے آپ ملک کے بڑے معاشی اور معاشرتی مسائل حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، that confront it، جس سے ملک کا سامنا ہے، and enable it to reach its destined goals among the most progressive and strongest nation of the world، اور آپ اسے اس قابل بنا سکتے ہیں، مطلب اپنے ملک کو، کہ دنیا کے مضبوط ترین اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ My young friends، I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware۔ تو اسی لیے میرے نوجوان دوستوں، میں چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں جس کے بارے میں آپ نے محتاط ہونا ہے اور اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے۔ Firstly، beware of the fifth columnist among ourselves۔ سب سے پہلی بات، ان غداروں سے ہوشیار رہے جو ہمارے درمیان ہیں۔ Secondly، دوسری بات، guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they can swim۔ خود غرض لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، جن کی صرف یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کو استعمال کرے تاکہ وہ تیرتے رہیں۔ Thirdly، تیسری بات، learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state۔ ان لوگوں کو پرکھنا سیکھ لو، جاننا سیکھ لو جو واقعی سچے ہیں، حقیقی طور پر دیانتدار ہیں اور ملک و قوم کے بے لوث خدمت کرنے والے ہیں۔ who wish to serve the people with heart and soul and support them، اور جن کا مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنا انتہائی دیانتداری کے ساتھ، مطلب دل و جان سے، اور ان کی مدد کرنا۔
There is another matter that I would like to refer to. اور ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہوں گا. My young friends, hitherto you have been following the rut. میرے نوجوان دوستو، ابھی تک آپ لوگ دوسروں کے دکھائے ہوئے رستوں پر چل رہے ہو. You get your degrees. آپ اپنی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو. And when you are thrown out of this university in thousands, اور جب آپ یونیورسٹی ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹی سے نکلتے ہو تو آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ All that you think and hanker for is government service. تو آپ کی صرف یہی سوچ ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ بے قرار ہوتے ہو کہ سرکاری نوکری کیسے حاصل کی جا سکے. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. جس طرح آپ کے وائس چانسلر نے بجا طور پر بیان کیا کہ پرانے وقت کے تعلیمی نظام اور موجودہ حکومت کے نظام کا مقصد صرف اچھی تربیت یافتہ کلرک پیدا کرنا تھا. Of course, یقیناً some of them went higher and found their level. ان میں سے چند ترقی کر کے اپنے لیول پر پہنچ گئے ہیں. But the whole idea was to get well qualified clerks. لیکن پورا مقصد ان کا اچھی تعلیم یافتہ محرر پیدا کرنا تھا، کلرکس پیدا کرنا تھا. Civil service was mainly staffed by the Britons. An Indian element was introduced later on and it went up progressively. Civil service میں زیادہ برطانوی عملہ تھا، مطلب انگریز لوگ تھے، اور جس میں ہندوستانی عنصر بعد میں متعارف کرائی گئے اور وقت کے ساتھ ان میں ترقی ہوتی گئی. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. تمام مقصد ان کا یہ ذہنیت، نفسیات یا سوچ پیدا کرنا تھا کہ ایک آدمی جب وہ BA اور MA پاس کر لیتا ہے تو وہ سرکاری نوکری کے پیچھے پڑ جائے. If he had it, اگر اسے یہ سرکاری نوکری مل جائے, he thought he had reached his height. تو اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی انتہا تک پہنچ گیا ہے, اور ہمارا یہی حال ہے آج. I know, میں جانتا ہوں, and you all know, اور آپ کو بھی علم ہے, what has been really the result of this, کہ ان سب کا آخری مقصد یا نتیجہ کیا ہے. اور experience has shown that an MA earns less than a taxi driver. جیسے کہ ہمارے تجربے سے ظاہر ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ایک MA پاس شخص ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کم پیسے کماتا ہے. And most of the so-called government servants are living in a more miserable manner. اور سرکاری ملازم کہلانے والے لوگ انتہائی بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں than menial servants who are employed by well-to-do people. ان ادنا نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو مالدار لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں. Now I want you to get out of that rut. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے سے اور اس طرح کی سوچ رکھنے سے گریز کریں. And that mentality, اور اس طرح کی سوچ نہ رکھیں. And especially now that we are in free Pakistan, اور خصوصاً اب جب ہم ایک آزاد پاکستان کے باشندے ہیں. مطلب آپ نے یہ سوچ اب چھوڑ دینی ہے. Government cannot absorb thousands, impossible. حکومت ہزاروں لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی, یہ ناممکن ہے, اس طرح کرنا ممکن نہیں. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. لیکن سرکاری نوکری حاصل کرنے کی اس دوڑ میں آپ میں سے زیادہ لوگ مایوس ہو کر ہمت ہار جائیں گے, ڈیمورلائز ہو جائیں گے. Government can take only a certain number. حکومت صرف چند لوگوں کو نوکری دے سکتی ہے. And the rest cannot settle down to anything else. اور باقی لوگوں کا کسی بھی چیز پر گزارا نہیں ہوتا, تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ And being disgruntled are always ready to be exploited by persons
who have their own access to grind. اور اداس ہو کر وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن، اپنی توجہ اور اپنے مقاصد اور منزل کو کسی دوسری روش، کسی دوسرے طریقے، کسی دوسرے شعبے کی طرف موڑ لے جو آپ کے لیے کھلی ہے اور جس میں مزید ترقی سے اضافہ ہو رہا ہو. There is no shame in doing manual work and labor. محنت مزدوری یا ہاتھ سے کام کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے. There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. تکنیکی تعلیم میں بے پناہ گنجائش ہے اور ہمیں تکنیکی طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کی بہت اشد ضرورت ہے. You can learn banking, commerce, trade, law, etc. which provide so many opportunities now. آپ بینکنگ، تجارت، کاروبار اور قانون سیکھ سکتے ہیں جو اب انتہائی وافر مقدار میں مواقع فراہم کرتے ہیں. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ نئی صنعت کھلے جا رہے ہیں، نئی بینک، نئی انشورنس کمپنیاں، نئی تجارتی مراکز کھل رہے ہیں اور وقت کے ساتھ یہ مزید زیادہ ہوتے جائیں گے. Now these are the avenues and fields open to you. اب یہ وہ رستے ہیں اور وہ شعبے ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں. Think of them and divert your attention to them. ان شعبوں کے بارے میں سوچو اور ان کی طرف اپنی متوجہ ہو. Again, ان شعبوں کے بارے میں سوچو اور ان کی طرف متوجہ ہو. And believe me, اور میرا یقین کرو, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there. میرا یقین کریں کہ محض سرکاری نوکریاں ڈھونڈنے اور وہاں رہ جانے کے بجائے یہاں آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا. In what I should say, a circle of clerks working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. جسے میں کلرک شپ کا ایک دائرہ کہوں گا جہاں آپ صبح سے لے کر شام تک کام کرو گے انتہائی ناگوار اور پریشان کن حالت میں. You will be far more happy and far more prosperous with more opportunities to rise if you take to commerce. آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ ترقی کرو گے. آپ کو بہت زیادہ مواقع ملیں گے آگے بڑھنے کی اگر آپ صنعت اور تجارت کا پیشہ اختیار کرو. An industry اور مطلب صنعت کا تجارت وغیرہ اگر شروع کرو. And will thus be helping not only yourselves but also your state. اور اسی طرح نہ صرف آپ اپنی مدد کرو گے بلکہ آپ اپنی ریاست کی بھی بہت زیادہ مدد کرو گے. I can give you one instance. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. I know a young man, میں ایک نوجوان شخص کو جانتا ہوں who was in government service, جو سرکاری نوکری میں تھا. 4 years ago he went into a banking corporation in 200 rupees. 4 سال پہلے اس نے ایک بینک کی نوکری اختیار کی 200 روپے تنخواہ کے عوض. Because he had studied the subject of banking and today he's a manager in one of their firms. کیونکہ اس نے بینک کی تعلیم حاصل کی تھی اور آج وہ ایک کمپنی کا مینیجر ہے. And drawing 1500 rupees a month in just 4 years. اور وہ ماہانہ طور پر 1500 روپے تنخواہ لے رہا ہے صرف 4 سالوں بعد. These are the opportunities to have. And I do impress upon you now to think in these terms. یہ وہ مواقع ہے جو آپ نے حاصل کرنے ہیں اور میں تائید کے ساتھ یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ اس بارے میں سوچیں ضرور.